कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये अहद कदीम की तीसरी शायराना किताब है और हम इसके तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। भाई मोइन बशीर खुशामदीद। शुक्रिया भाई असाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। मैं सबसे पहले तीसरे बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं भाई मोइन से सवाल करूंगा। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू इनको अपने गले का तौक बना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदावंद और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपने ही निगाह में दानिशमंद ना बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। भाई मोइन, मैं खुदावंद के कलाम और उसकी मोहब्बत के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ पर खुसूसन जवानों से बात की गई है। उसने मेरे बेटे कहा, खुदावंद और खुदावंद के कलाम से मोहब्बत रखने पर हमारी ज़िंदगी और हमारी जान पर क्या असर होता है? मैं कहूँगा कि नौजवानों के लिए ये हुक्म मोहब्बत करने वालों की तरफ से है और ये हमारे लिए बोझ नहीं। और पहले हिस्से में लिखा है, ऐ मेरे बेटे। उसने आम लोगों की बात नहीं की, बल्कि उसने यहाँ पर बेटा कहा ताकि वो अपनी और अपने कलाम की मोहब्बत का एहसास दिलाए और ताकि हम ये वाज़ेह तौर पर जान लें कि खुदावंद हमारा खौफनाक नहीं और उसके अहकाम हमारे लिए बोझ नहीं। और इसका खुलासा है कि खुदावंद और उसके कलाम से मोहब्बत रखना। और खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील में इस पर वाज़ेह तौर पर बात की। लिखा है कि जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। और इस किताब में अहमक का लफ्ज 25 मरतबा आया है। और इसके साथ साथ इस हिस्से में दो तरफा खूबसूरत बातें बयान की गई हैं जी। और एकता 12वीं आयत में 6 पैराग्राफ हैं और हर एक में 2 आयात हैं। और मैं कहूँगा कि ये खुदा के कलाम की खूबसूरत बात है और ख़ास करके इमसाल में हर पैराग्राफ में एक हुक्म है और इसके बाद एक वादा है और हर ताकायत में एक हुक्म है और हर जुफ्त में एक वादा। और खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, उसके अल्फाज और हदायत को, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने और सिर्फ पता ना हो बल्कि दिल में रखे। यिर्मयाह में लिखा है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थीं। और दाऊद ने कहा, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। ये हुक्म है और नतीजे में तो उनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। दर हकीकत हमें ये याद रखना चाहिए कि सुलेमान ने ये यहूदी जमीन पर रहते हुए लिखा। ये पुराने अहदनामे में हुक्मों को मानने का ताल्लुक पुराने अहदनामे से है। और रूहानी तौर पर मैं कहता हूँ कि आपकी जिंदगी के जितने भी दिन हों, जो ईमानदार खुदावंद के अहकाम को मानने और अपनी सब जिंदगी के बरसों में खुश रहता है। कुछ लोग जिंदा हैं पर उनके बरस मौत के हैं, ठीक है, पर वो अपनी जिंदगी के साल सलामती से गुजारते हैं। खुदा उन पर मेहरबान होता है, वो खुदाम की मेहरबानी से सैर होते हैं। भाई असाम 3 और 4 आयत में रहम और सच्चाई की बात की गई। मतलब हम लोगों को ये कह सकते हैं कि शफकत और सच्चाई को तर्क ना करें, पर मरकूम है, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। आप मुझे शफकत और सच्चाई के बारे में बताइए। देखें, बाइबल के मुख्तलिफ हिस्सों में शफकत के मुख्तलिफ मायनी हैं। मसलन एक मायनी रहम है। जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है।
عربی ترجمہ میں اس کے معنی اتنے واضح نہیں ہوئے، لیکن انگریزی ترجمہ میں اس کا مطلب ہے محبت بھری شفقت، محبت کے ساتھ شفقت کرنا، شفقت سے محبت کرنا، یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ شفقت یہی ہے کہ میں کچھ دوں، اور محبت بھری شفقت یہ ہے کہ بہترین طریقے سے دینا، اور ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آئیں۔ جی دوسری جانب سچائی ہے۔ سچائی کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ وہی بولیں جو سچ ہو، اس کے دوسرے معنی ایمانداری کے ہیں، اور جی کہ سب ویسے ہی کریں جیسا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایمانداری اس سے۔ میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بہت نرمی سے پیش آئیں، ایمانداری سے نہ آئیں، بہت سختی سے نہ آئیں۔ افسیوں کے 4 باب میں لکھا ہے بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر، یعنی ہماری سچائی اس طرح سے ہو کہ وہ اس کی سچائی کے مطابق ہو، جارحانہ انداز میں نہیں، جیسے کوئی پتھر پھینکے۔ لکھا ہے یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ مقبولیت کے معنی ہیں خدا کی نظر میں خوشنودی حاصل کرنا، جی کہ وہ خوش ہو، جو کہ یہ الہی اطمینان ہے۔ یہ الہی اطمینان ہے، سب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ دنیا میں بہت سے لوگ اس کی تلاش میں ہیں کہ خداوند کی خوشنودی حاصل کریں۔ جس شخص کا خدا کے ساتھ رشتہ ہو، خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جی، وہ خدا میں خوش رہتا ہے، تو وہ خدا کے حضور کیسے مقبول ٹھہرتا ہے؟ دیکھیں، ان جی، دونوں میں توازن قائم کرنا ہی اس کی کنجی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح شفقت سے پیش آئیں جیسے خداوند ہم سے اور لوگوں سے شفقت سے پیش آتا ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ اتنی نرمی اختیار نہ کریں کہ چیزوں کا دھیان کریں، پر ظالم نہ بنیں۔ ہر وقت لوگوں کے ساتھ اصولوں کے مطابق ہی پیش نہ آئیں، ہر وقت ان پر تنقید نہ کریں، پر بہت نرمی بھی نہ کریں۔ ان دونوں میں توازن قائم صحیح۔ رکھیں۔ آپ کو ایک توازن قائم کرنا ہوگا۔ پر یہ کیوں کہا شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو؟ کون کس سے جدا ہوتا ہے؟ کون مستقل ہے اور کون بدلتا ہے؟ ہم بدلتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ ہم سے ٹرین چھوٹ جائے یا ٹرین ہمیں چھوڑتی ہے بلکہ جی۔ ہم سے تاخیر ہو جائے۔ شفقت اور سچائی بھی ایسی ہی ہے، یہ ایک ٹرین کی طرح ہے۔ اگر ہم دیر کریں اور اپنا وقت ان کے ساتھ نہ ملائیں تو وہ ہم سے جدا ہو جائے گی۔ فضل کے دور میں شفقت اور سچائی مسیح میں ہے۔ بالکل۔ اگر انسان اپنا دل سخت کر کے مسیح کو چھوڑ دے، اس کو قبول نہ کرے، تو وہ اس سے جدا خداوند ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، وہ فضل اور سچائی سے معمور خدا ہے۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ شفقت اور سچائی خدا کی دو خصوصیات ہیں۔ یہ دونوں باتیں مسیح پر پوری اترتی ہیں۔ وہی شفقت اور سچائی کا چشمہ ہے، اور وہ فضل اور سچائی میں بڑھتا گیا۔ اس کا ذکر لوکا 2:52 میں ہے۔ غور کریں کہ شفقت کا ذکر سچائی سے پہلے ہے۔ مسیح نے صلیب پر اپنی شفقت دکھائی، اور وہ سچائی سے حکومت کرے گا۔ خوش آمدید۔ ہم امثال کی کتاب کے 3 باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔ بھائی اسام 5ویں آیت ہے، سارے دل سے خدا ان پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ لوگ کہتے ہیں اپنی عقل پر فخر کرو، اپنے اندر کی قابلیت کو باہر نکالو، پر بائبل فرماتی ہے اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ لہٰذا آپ ہمیں بتائیے، کیا اپنی عقل و سمجھ کا استعمال نہ کریں؟ دیکھیں، اس میں صحیح بنیاد پر فہم کا استعمال کرنے کی بات ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت کو 7ویں آیت کی روشنی پر پڑھیں۔ 7ویں آیت ہے، تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن۔ کچھ لوگوں کو اپنے فہم پر فخر ہوتا ہے، جیسے وہ ہر چیز پر اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ کچھ نہیں، بلکہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ جی، اکثر اوقات ہی ایسا ہوتا ہے۔ یہاں اپنے فہم کا استعمال نہ کرنے کے معنی ہے کہ خود کو ہی سب کچھ سمجھنا اور سوچنا کہ خدا موجود نہیں۔ یہ سوچنا کہ انسان کو سب سمجھ آتی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو صرف اپنے پاؤں کی زمین نظر آتی ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو وہ دیکھ نہیں سکتے، بالکل جیسے کہیں کہ ٹریفک جام ہو، وہ بندہ اوپر سے دیکھ سکے، وہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے موجود
موجود لوگ ایک ٹریفک جام کو درست نہیں کر کیونکہ سکتے اوپر والے ہیں۔ کو بہتر جی دکھائی اوپر والے دیتا کو بہتر دکھائی دیتا ہے۔ یہاں وہ کہنا چاہتا ہے کہ خداوند پر بھروسہ کرو، وہ سب دیکھتا اور بہتر جانتا ہے۔ خداوند پر توکل کر۔ اس نے اپنے فہم کو برا نہیں کہا، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اس کا مطلب کہ صرف انسان کا فہم اس کا سہارا نہ ہو۔ خداوند ہمیں کس طرح راہ دکھا سکتا ہے؟ وہ بے ترتیبی سے نہیں بلکہ اپنے فہم سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص خدا اور اس کے کلام کا فرما بردار ہو اور اس کی بھلائی پر تکیہ کرے، وہی اپنی زندگی میں برکت پاتا ہے۔ لکھا صحیح۔ ہے، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچاننا ذہن کا ہم کام ہے۔ سوال کے دوسرے حصے پر چلتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں خدا پر توکل کر، اس کے کیا معنی ہیں؟ خدا پر توکل کر، خدا ان پر توکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مکمل طور پر اس پر تکیہ کرنا، اور جو کوئی کسی اور پر انحصار کرتا ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ اکیلا سفر طے نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا بھروسہ اس شخص پر ہے جس پر وہ تکیہ کرتا ہے کہ راستے میں وہ اس کی رہنمائی کرے۔ اور میں کہوں گا کہ اپنے راستے کے بارے میں سوچیں، لیکن اپنے خداوند پر کامل طور پر توکل کریں کہ وہ اپنی پاک مرضی کے مطابق آپ کی رہنمائی کرے۔ بائبل مقدس ہماری سوچ اور سمجھ کے خلاف نہیں ہے، پر اس سوچ اور فہم میں خدا کو شامل نہ کرنا غلط ہے۔ ٹھیک کہا؟ جی، خداوند پر بھروسہ کرنا ایک منطق ہے، یعنی یوں سوچنا کہ خدا کو حاضر جانے اور اس کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ گناہ خدا سے آزادی ہے۔ جی بالکل۔ مطلب محنت ضروری ہے، لیکن خدا سے دور رہ کر محنت کرنا گناہ ہے۔ فہم بھی ضروری ہے، پر خدا سے دور فہم گناہ ہے جو خدا سے دور لے جاتا ہے۔ اور کہیں کہ اے خداوند صحیح طور پر میری رہنمائی کر، کیونکہ میں مستقبل نہیں دیکھ سکتا۔ اور سلیمان کو ان سب چیزوں کا تجربہ ہوا۔ اس نے جب اکیلے سوچا تو وہ اداس خیالات کے ساتھ واپس لوٹا، پر خداوند کی موجودگی میں سوچا تو اس کی الہی حکمت کا استعمال کیا تو خداوند نے اسے اچھی سوچ بخشی۔ صحیح۔ مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 7ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ کیا ایماندار کی دینداری اسے بیماری سے محفوظ رکھتی ہے؟ جی بھائی، کیا دینداری کی جھلک اس کی جسمانی اور روحانی صحت میں نظر آتی ہے؟ پرانے عہد نامہ کی صورتحال کو یاد کریں تو استثنا 28 باب میں زمینی برکات تھیں۔ وہ خداوند کی طرف سے وعدہ تھا کہ اگر تو میری آواز سنے اور میرے حکموں کو مانے تو تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، تیری اولاد تیرے گھر میں مبارک ہوگی، سب کچھ اچھا ہوگا۔ پر اگر تو میری بات نہ مانے تو میں بھی اس کے خلاف چلوں گا۔ نئے عہد نامہ میں ہم نے سیکھا کہ خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ زمین اور صحت کے ذریعہ نہیں، یہ روحانی برکتوں کا رشتہ ہے جو زیادہ گہرا۔ پالوس رسول کی مثال لے لیں۔ خداوند پالوس سے خوش تھا، اس نے اس کو مکاشفات بخشے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جسم میں کانٹا چبویا۔ پرانے عہد نامہ میں شفا برکات کا طریقہ تھا، پرانے عہد نامہ میں یہ مختلف ہے، وہ بیماری کے ساتھ فضل بھی بخشتا ہے، اور یہ پالوس رسول کی ایک بہترین میرا مثال فضل ہے۔ تیرے لیے کافی ہے۔ جی کافی ہے۔ پالوس نے جواب دیا، میں بے عزتی میں خوش ہوں۔ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ حالات مختلف ہیں۔ اب نئے عہد نامہ میں آپ نئے عہد نامہ کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں بہت سے لوگوں کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ پر کبھی کبھار ناپاکی کی وجہ سے روحانی بیماریوں کے علاوہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر حسد، غصہ، تلخی اور لالچ۔ ان کا اثر ہماری روح کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل بھائی، گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، پر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکیزگی کے اثرات اس کے برعکس ہوں۔ صحیح، لیکن ہاں، پاکیزگی ہماری روح اور جان کی صحت ہے، یہ خدا کے ساتھ رفاقت کا نتیجہ ہے۔ ہماری جسمانی بیماری بہتر ہو جاتی ہے خدا کو جاننے کے بعد، ہماری زندگی راست بن جاتی ہے، اس میں حسد اور غصہ اور پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ اندرونی اطمینان اور تسلی ہوتی ہے، اور ہماری نفسیاتی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اس سے جسمانی قوت مدافعت ملتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی میں مشکل حالات بھی ہوں تو بھی برداشت کرنے کی سکت ہم میں موجود صحیح۔ اس ہوتی میں ہے۔ روحانی حقیقت موجود جی۔ ہے۔ پاکیزگی اور بدکاری اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے۔ یہ دونوں اکٹھے یہ دونوں نہیں چیزیں رہ ایک ساتھ سکتے۔ نہیں رہ سکتی۔ اس میں روحانی بڑھوتی ہے، اور اس باب کے شروع میں لکھا ہے
کہ وہ بچہ نہیں رہے گا بلکہ بڑا ہو کر آدمی بنے گا، اور یہ تیری نفس کی صحت جو بچوں میں ہوتی ہے، اور پھر لکھا ہے ہڈیوں کی تازگی ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ روحانی بڑھوتی کی علامت ہے۔ آپ نے کہا کہ پاکیزگی اور بدی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی خود کو دیندار سمجھے اور خدا کے حضور دعا کرے، لیکن اس کے بعد قتل اور چوری اور تباہی کرے، اور وہ یہ تصور کرے کہ وہ دینداری سے یہ تو بائبل میں عبادت لکھا ہے۔ کرتا جی ہے۔ بالکل لکھا ہے، شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے، ایسی قربانی سے خداوند کو نفرت ہے۔ مجھ میں بدکاری کے ساتھ عید کی برداشت جی نہیں۔ بالکل، مطلب یہ یقیناً ہے کہ یہ عبادت ایک ظاہری عمل ہے۔ انسان کی زندگی اور اس کے برتاؤ اور خدا کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس کے رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح۔ میں 9ویں اور 10ویں آیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ خدا سے محبت اور عقیدت کا ایک اہم پیمانہ ہے۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ ہم کیوں اور کیسے دیں؟ اس موضوع پر بات کرنے سے لوگ یہ ناراض ہو تھوڑا جاتے مشکل ہیں، ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کسی کو تعریف یا دعا کرنے کو کہیں تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، پر اگر کسی کو آپ دینے کا کہیں تو جی۔ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن خداوند سے عقیدت کا عملی ثبوت یہی ہے کہ اس کو وہ سب دیں جو آپ کے پاس ہے۔ عقیدت کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ سب خداوند کا ہے۔ اور یہاں پر میں اپنے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں دے یکی دینے کا واضح طور پر حکم ہے۔ دے یکی شریعت سے پہلے تھی اور اس کا ذکر پیدائش 14 باب میں ہوا۔ شریعت میں خداوند کی میراث 20 سے 30% ہے، لیکن مسیحت میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اور حکم ہے کہ خدا کی تعظیم کر، اس کے نتیجے میں بھرے رہیں گے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا کہ آپ کے اپنے کھتے، کہ جب آپ اپنے دیں تو کھتے۔ آپ اپنے کھتوں کو بھرتے ہیں اور وہ کھتے بھر جاتے ہیں، اور فلپس کی کلیسیا دینے کی ایک مثال ہے، اور پولس کہتا ہے میرا خدا احتیاج رفع کرے گا۔ خدا اپنی دولت کے موافق تمہاری ہر احتیاج رفع کرے گا۔ اور خداوند کے ایک خادم نے کہا کہ میں خداوند کو ہدیے میں 1 پاؤنڈ سے بھی کم دیتا ہوں، پر اس نے مجھے ہمیشہ کئی گنا واپس لوٹایا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ بائبل مقدس میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سب چیزوں کے ساتھ اپنا آپ خداوند کو دے اپنا دیا۔ آپ جو خود کو خداوند کو سونپ دے، اس کو پیسہ اور جائیداد دینا یہ سب مشکل نہیں لگتا۔ اس کے نزدیک یہ سب بھی خدا کا ہی ہے۔ میں کہوں گا کہ نئے عہد نامے میں صحیح۔ اس موضوع پر 2 ابواب ہیں۔ دوسرے کرنتھیوں کے 8ویں اور 9ویں باب میں اس کو خیرات اور خدمت کہا گیا ہے، اور ان دونوں ابواب میں اس کے خوبصورت نام بائبل ہیں۔ میں لکھا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند جی کو بالکل۔ قرض دیتا ہے، اور خداوند کسی کا قرض جو مسکینوں پر نہیں رحم رکھتا۔ کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے، بالکل وہ اپنی صحیح۔ نیکی کا بدلہ پائے گا۔ بھائی معین 13ویں آیت سے اس نے مبارکبادیوں اور برکات کا ذکر کیا، اس کے متعلق بتائیں۔ اس نے خوبصورت برکات کا بیان کیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور فہم کو حاصل کرتا ہے، اور پھر دانا شخص کی بات کی، اس کا حصول چاندی کے حصول سے بہتر ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر، اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں، اور وہ اس کے لیے حیات کا درخت ہیں۔ یعنی مبارک بادی کے بعد برکت ہے، اور اگر ہم اس پورے حصے کو پڑھیں تو یہاں 8 برکات ہیں، اور ایسے ایماندار کے لیے جو حکمت اور فہم حاصل کرتا ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال 11ویں اور 12ویں آیت سے ہے۔ لکھا ہے، اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کی ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے۔ تنبیہ سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ بھائی اسام، خداوند جس سے محبت رکھتا ہے اسی کو ملامت کرتا ہے۔ کیا تنبیہ کرنا سزا ہے؟ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کو کوئی سزا ملی ضروری ہوتی نہیں ہے۔ یہ اس کے والدین کی تربیت کا اثر ہے، جس کی سزا اور تلقین اور انعام سب کچھ اس میں شامل تھا۔ اس سب کا یہی مقصد تھا کہ وہ اچھا انسان بنے۔ خدا بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں عبرانیوں کے خط میں لکھی اسی آیت کو پڑھوں گا۔ یہ 12 باب میں لکھا ہے، تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور
تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں یہ بیان ہے، جو تم کچھ دکھ سہتے ہو جو تمہاری تربیت کے لیے ہے، خداوند فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا ہے؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں، تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے، مطلب ناجائز بیٹے۔ پھر لکھا ہے، بافل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، وہ صحیح۔ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانند بنیں، اس کی پاکیزگی میں شامل ہوں، جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے پیش آتا ہے۔ صحیح۔ میں باپ کے باقی حصے سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سیکھا کہ دنا بیٹا یا دنا شخص خدا کے فرمان کو بھولتا نہیں، نہ اپنے باپ کی تعلیم کو خیر جانتا ہے، شفقت اور سچائی اس سے جدا نہیں ہوتی، وہ خدا پر توکل کرتا ہے، اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرتا، وہ دیتا ہے اور اپنی زندگی میں کثرت سے پاتا ہے۔ میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ دوسروں کے ساتھ اس کے رشتے کا کیا اصول ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی فرمان موجود ہے؟ ہم اس کے متعلق بتائیں۔ جس کا ذکر 27ویں آیت سے ہوا ہے، بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا۔ جب تیرے مقدروں میں ہو، اگر کوئی ضرورت مند ہو اور آپ اس قابل ہو کہ اس کی مدد کرنے کے لیے دریغ نہ کریں۔ دوسری چیز کہ اس میں تاخیر نہ کریں۔ جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا، اب جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کل کے لیے یہ کافی نہیں ہے، مگر خداوند فرماتا ہے یہ کر دے۔ جب ایلیا سارپت کی بیوہ کے پاس گیا، اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا مانگا۔ خداوند ہمارے مستقبل اور آنے والے دنوں کا ذمہ دار ہے۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھ۔ دیکھیں، ہمیں اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں برا ماننا چاہیے۔ جس حال کو وہ تیرے پڑوس میں بے کٹکے رہتا ہے، آج دنیا بھر میں لوگوں کا دیکھا جائے تو یہی حال ہے، ہر جگہ یہی حال ہے، اور لوگ بے دل ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جی۔ پر ایماندار ایسا نہیں کریں۔ 30ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا تو بھی اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔ دیکھیں کہ اس نے اس کے یہ ساتھ رہنا نہیں کیا خطرناک ہے۔ جی، اگر کوئی میرے گھر میں چوری کرنے آئے، یعنی جب تک کوئی ٹھوس وجہ موجود نہ ہو، بائبل فرماتی ہے کہ ہم ان سے ایسے پیش نہ آئیں۔ تنخواہ آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا۔ اگلی آیت میں اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ 35ویں آیت میں لکھا ہے، دنا جلال کے وارث ہوں گے لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ آپ ان آیات میں کیا دیکھتے ہیں کہ دنا جلال کے وارث ہوں گے لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی؟ در حقیقت یہ تمام آیات ایک دوسرے کے برعکس لکھی ہوئی ہیں۔ 32ویں آیت میں کیونکہ کجرو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راست باز اس کے محروم راز ہیں۔ 33ویں آیت سے شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے، اور فروتنوں پر فضل کرتا انسداد ہے۔ توازی۔ جی، استعداد توازی لکھا ہے، دانا جلال کے وارث ہوں گے لیکن احموں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ اس کی آیت میں آخری بات یہ ہے، پچھلی آیات میں وہ بیان ہے جو زمین پر ہوا، بے شک ایماندار زمین پر دکھ اٹھائے پر اس کا اختتام جلالی ہوگا، اور احمق کا اختتام زمین پر جتنا بھی عالی شان ہو وہ شرمندگی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ خدا کا اصول ہے کہ جب بھی ہم اپنے پیسوں سے اس کی تعظیم کریں تو وہ کبھی بھی کام نہیں ہوتے بلکہ وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ جی، باپ کے پہلے لفظ نے مجھے متاثر کیا۔ خداوند ہمیں اپنا بیٹا کہہ کر پکارتا ہے اور ہمیں اپنے قریب لاتا ہے۔ ہم اس کو عدالت کرنے والے قاضی کی طرح نہ سوچیں بلکہ اس کو باپ جانے جو ہمیں مکمل طور پر جانتا ہے۔ صحیح۔ میں نے سیکھا کہ جو اوپر موجود ہے بہتر دیکھتا ہے۔ خداوند پر بھروسہ کریں اور اس پر تکیہ کریں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اپنا ذہن استعمال نہ کریں بلکہ صرف اپنے فہم پر تکیہ نہ کریں بلکہ خداوند پر بھروسہ کریں اور ان حالات اور واقعات کے متعلق سوچیں جن سے خداوند مجھے گزارتا ہے۔ اپنے پیسے سے خداوند کی تعظیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کروں، جیسے فلپیوں کے لوگوں نے کیا۔ انہوں نے اپنی حیثیت کے
मुताबिक बल्कि इससे भी ज्यादा दिया। सही। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। खुदा आपको अगली बरकत किस्त में दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। आमीन। ردتني بعد ضلال فتشت بين الجبال، ردتني بعد ضلال ريحني من الأحمال، واحميني يا رب يسوع. فتشت بين الجبال ردتني بعد ضلال، فتشت بين الجبال ردتني بعد ضلال ريحني من الأحمال، واحميني يا رب يسوع. يسوع يا نبع صافي، يا أحلى حضن دافي، ده حبك ليا كافي، عمري ما هرجع تاني. يسوع يا نبع صافي، يا أحلى حضن دافي، ده حبك ليا كافي، عمري ما هرجع تاني. راجع وبعزم شديد وأحيا عهد جديد، راجع وبعزم شديد وأحيا عهد جديد، حقق لي المواعيد وباركني يا رب يسوع. راجع وبعزم شديد وأحيا عهد جديد، راجع وبعزم شديد وأحيا عهد جديد، حقق المواعيد وباركني يا رب يسوع. يسوع يا نبع صافي، يا أحلى حضن دافي، ده حبك ليا كافي، عمري ما هرجع تاني. يسوع يا نبع صافي، يا أحلى حضن دافي، ده حبك ليا كافي.